बिस्मिल्लाह। हदीस पढ़िए। عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخروسها كيلا. متفق عليه. وللمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرسها تمرا يأكلونها رطبا. बाबू अर्रुख्सतु फिल अराया व बैल उसूली व थिमार। बे अराया, दरख्तों और फलों की बे में रुख्सत का बयान। अराया अरियतुन की जमा है। बाब अरायारू बरवजन नसरा यंसुर, अतिया मांगने के लिए कसरत करना के मानी में मुस्तामिल है। अराया से मुराद ये है कि कोई शख्स किसी बाग का मालिक अपने बाग में दूसरे शख्स को खजूर का दरख्त हिबा के तौर पर दे दे, फिर उस शख्स का अपने बाग में आना अच्छा ना समझे, तो इस सूरत में वो शख्स यानी मालिक उतरी हुई खजूर के इवज अपना दरख्त जिसे वो हिबा कर चुका है खरीदे। इसकी उसके लिए रुख्सत दी गई है। फिल वाक़े अरब कहत और खुशहाली के अय्याम में अपने बागात में से फ़कीरों और मिस्किनों के दरख्तों को छोड़कर फल सदकात की सूरत में दिया करते थे कि फलां दरख्त की खजूरें तुम्हारी हैं। इसी तरह अतिया में दी गई खजूर को भी अरिया कहते हैं, यानी मसाकीन बागात में उन दरख्तों हाँ जी, यानी मसाकीन बागात में उन दरख्तों का फल खाने जाया करते थे, इसलिए उनके दाखिले से बागात के मालिक को तकलीफ महसूस करते थे। या फिर ये होता कि मसाकिन अपनी ज़रूरत मोहताजी की वजह से फल पकने का इंतजार न करते और इन्हें फरोख्त कर देते, जबकि फल अभी दरख्तों पर ही होते और इनके लिए इनके इवज खुश खजूरें ले लेते। तो बागात के मालिक भी इनकी रोज़मर्रा की आमदरफ्त की परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए इस बात से दरख्तों पर मौजूद तर खजूरों को खुश खजूरें देकर खरीद लेते थे। ये में बै मुजाबना ही है जो ममनू है, लेकिन अराया के लिए इसकी रुख्सत दी गई है। इमाम शुकानी फरमाते हैं कि अराया की वो तमाम सूरतें जो अहले शरअ और अहले लुगत से साबित होती हैं सब मुबाह हैं। अब आते हैं हदीस की तरफ। जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो ये फुकाहाए सहाबा में से हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन वही में से हैं। बहुत ही अजीम सहाबी हैं और इन्हें कुरान मजीद जमा करने के लिए भी कमेटी का अहम रुकन जो है वो बनाया गया था। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको मुकर्रर फरमाया था और मुसहफ़ के अंदर भी इनकी खिदमत मौजूद हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी थे। उम्र इनकी थोड़ी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, लेकिन ये बहुत ही ज़हीन व फ़तीन सहाबी थे और इन्होंने बहुत सारी जो ज़ुबानें हैं वो बहुत जल्द जो है उन पर अबूर हासिल कर लिया था। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन जब किसी को कोई चीज़ जो है वो भेजते अपने लिखकर, तो इन्हें फरमाया करते थे कि आप जो हैं वो लिखें। तो ये दीगर जुबानों पर अबूर भी रखते थे, तो इस बुनियाद पर इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी रहा है। तो जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखसा फिल अराया, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत अता फरमाई अराया में। अनतुबा बिखरसिहा कैलन, ये कि अनतुबा बिखरसिहा कैलन, के ये कि जो चीज़ घर के घर वाले अंदाजे से खुश खजूरें देकर खाने के लिए ताज़ा खजूरें हासिल कर लें, ये उसकी तफसील है। और ऊपर ये है कि अंदाज़ा लगाकर कोई चीज़ बेच ली जाए जो मौजूद यानी वज़न शुदा है उस चीज़ के बदले में। ठीक है, मुत्तफ़क़ुन अलैह। वली मुस्लिमिन, और मुस्लिम में है कि रखसा फिल अरिया थी, कि रुखसत दी गई है अरिया में। या खुदहा अहलुल बैति बिखरसिहा तमरन याकुलूनहा रुतबन, के घर वाले अंदाजे से खुश खजूरें देकर खाने के लिए ताज़ा खजूरें हासिल कर लिया करें। तो ये जैसे कि तफसील गुजर चुकी है उसके अंदर
یہ چیز موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آسانی کے لیے یہ معاملہ فرمایا کہ انہیں اجازت دے دی گئی۔ ہاں جی، پڑھیے۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العراية بخرسها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے فی بیل ارایا، بے ارایا میں، بخرسها من التمر فیما دون 5 اوسق، کہ انہیں ان کے اندازے کی خشک کھجوروں کے عوض فروخت کر دیا جائے جبکہ وہ 5 وسق کی مقدار سے کم ہوں، او فی 5 اوسق، یا 5 اوسق ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ راوی کو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شک ہے کہ فیما دون 5 اوسق ہے یا فی 5 اوسق ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ 5 وسق سے کم کم جو کھجوریں ہیں ان میں بیع عریہ جائز ہے، یا 5 وسق تک کی جو کھجوریں ہیں ان میں بیع عریہ جو ہے وہ جائز ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرایا کے لیے صرف 5 وسق یعنی 20 من سے کم کھجوروں کی فروخت ہی درست ہے۔ اس روایت میں راوی داؤد بن حسین کو 5 وسق سے کم یا 5 وسق میں شک ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ پہلی بات یعنی 5 وسق سے کم پر ہی عمل کیا جائے۔ شافیہ، حنابلہ اور اہل رائے اسی کے قائل ہیں، جبکہ احناف کا کہنا ہے کہ بیع عرایا سے متعلقہ تمام احادیث منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو جمہور کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو ہم منسوخ کہیں۔ منسوخ کرنے کے لیے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی ناسخ موجود ہو، تو اس کی وضاحت بھی موجود ہو کہ یہ اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو منسوخ کیا گیا ہے، تو وہ جب ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیسے اس کو مان لیں۔ بہرحال وہ عام حکم سے یعنی جس میں مزابنہ کا ذکر ہے اس کے بدلے میں اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ جی سامنے پڑھو۔ جی پڑھیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق علیہ۔ وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب آحتها۔ جزاک اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کے پکنے سے پہلے، جب حتی یبدو صلاحها یہاں تک کہ وہ صالح ہو جائیں یعنی پک جائیں، اس سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع فرما دیا۔ نہل بائع والمبتاع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدنے والے کو بھی منع کر دیا اور بیچنے والے کو بھی منع کر دیا، متفق علیہ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، وکانا اذا سئل عن صلاحها، کہ جب پوچھا جاتا پھلوں کے پکنے کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ پھلوں کے پکنے سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تذهب آحتها، یہاں جب ان پر آفت اور نقصان کا اندیشہ نہ رہے، تب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب پھل پک چکا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، ایک یا جملہ ہے ایک حدیث کا، حتی تذهب آحتها، کہ یہاں تک کہ اس کے اوپر جو اندیشہ ہے کہ وہ خراب ہوگا یا نقصان ہوگا یا اس کے اوپر کوئی آفت آ جائے گی جس کی وجہ سے وہ پھل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا،
اس جملے سے بہت بڑی چیز جو ہے نا وہ واضح ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے باغات کو بیچتے ہیں اور ابھی باغات کے اندر پھل ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ اتنا جو ہے وہ پھل جو ہے، یا اتنے من پھل جو ہے وہ آپ نے دینا ہے، یا اس کے اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں۔ تو اس حدیث سے اس طرف جو ہے وہ بالکل یقینی طور پر یہ سمجھ آتی ہے کہ جب باغات بیچیں تو باغات اس وقت بیچے جا سکتے ہیں جب ان کے اوپر پھل موجود ہو، اور وہ اب کسی بھی بیماری کی وجہ سے ضائع ہونے کا ان کو خدشہ نہ ہو، تب وہ پھر بیچا جا سکتا، اس سے پہلے نہیں بیچا جا سکتا۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو اس وقت جو معاملات ہیں اس میں یہ ہے کہ باغات کئی سالوں کے لیے ہی کسی کے ہاں بیچ دیا جاتا ہے، یا پھر وہ ایک سیزن کے لیے کسی کے ہاں بیچا جاتا ہے، اور اس میں یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ اس کو کتنا پھل لگے گا۔ ابھی تک وہ بور وغیرہ جو ہے وہ بھی سامنے نہیں ہوتا، بلکہ ایک تخمینے کے طور پر ہی کوئی چیز جو ہے وہ سمجھ لی جاتی ہے اور اس کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اور اس کی کئی وجوہات ہیں کہ اس کو منع کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو حدیث کے اندر سے ہی یہ ثابت ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منع فرمایا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ اندیشہ ہے کہ کچھ چیز جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوگی یا ہو جائے گی، یا اس کو کوئی بیماری جو ہے وہ نقصان پہنچا دے گی، یا بعض اوقات بارش وغیرہ کا موسم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ پھل جو ہیں وہ بارش کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، اور کچھ پھل جو ہیں وہ جب پک جاتے ہیں تو گرمی کی اور حبس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ کس طرح وہ پکتے ہیں اور کس طرح۔ تو دیکھا یہ جانا چاہیے کہ جب پھل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تیار ہو جائے پھر ہی اس کو بیچا جائے، اس سے پہلے نہ بیچا جائے، وگرنہ جو ہے یہ نقصان ہوتا ہے، اور بعد میں ذمہ دار کو بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ جو کرائے پہ اس کو لیتا ہے یا اس کو صرف پھل خریدنے والا ہوتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے بہت ہی اچھا جو ہے وہ سلوک کیا ہے خریدنے والے کے لیے اور بیچنے والے دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ وعن انس وعن بن مالک، پڑھ لیں آپ۔ پڑھو میں نے سنا نہیں تھا۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتى تزحی، قیل وما زحوها قال تحمار وتصفار۔ متفق علیہ واللفظ للبخاری کی، یہ بھی اضافہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتی تزیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کے بیچنے سے منع فرما دیا یہاں تک کہ وہ پک جائیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ پک جائیں۔ قیلا، تو کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وما زہوہا، اس کا پکنا کیا ہے؟ کالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمارو وتصفارو، جب وہ سرخ ہو جائیں، یعنی جب وہ سرخی کی طرف چلے جائیں، وتصفارو، یا پیلے یا زرد وغیرہ جو ہوتا ہے ان کا رنگ ہو جائے، تو اس وقت یہ ان کا پکنے کا ایک انداز ہے کہ صرف یہی کافی ہے کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ اب یہ پھل جو ہے یہ پک چکا ہے اور اس کو اندیشہ نہیں ہے کوئی بھی کسی قسم کے نقصان کا، تو اس وقت اس کو بیچا جا سکتا ہے یا خریدا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سر اس پہ میرا کوشچن ہے، جی اب تو آج کل سٹوریج کے لیے تو پھل کو یہ سرخ ہونے سے بہت عرصہ پہلے ہی اتار لیا جاتا ہے اور اس کو سٹوریج میں بھیجا جاتا ہے، اور بعد میں یہ کیمیکلز یا وہ اس میں ڈال کے نا ایک ہوتا ہے پاؤڈر سا، کیمیکل ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کو پکاتے ہیں۔ ہاں جی، جی تو اس سے پکاتے ہیں، تو یہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آئے گا؟
देखें, ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि आजकल जितने भी फल वगैरह हैं वो तकरीबन सारे ही कबल अज वक्त उतार लिए जाते हैं और उनको मसनूई तरीके से पकाया जाता है, ताकि जो बाग है या जो फसल है वो दोबारा नए सिरे से एक नई फसल के लिए तैयार हो जाए और नए फल के लिए तैयार हो जाए। तो बहरहाल ये एक अहम सवाल है, इस बारे में मैं अभी फिलहाल बात नहीं करूंगा। अल्लाह आलम। सर इसी तरह जैसे जो फल ले लिए जाते हैं उनको कंपनीज को दे दिया जाता है, मतलब जिससे फ्रूट जूसेस वगैरह बनते हैं, वो भी कच्चे बात, फल होते हैं। अब वो तो बेचना ही है ना, वो तो जाहिर बात है, हदीस से जो बात है वो किसी को बेचा जाए, वो कंपनी को बेचा जाए या किसी फर्द को बेचा जाए, बात तो वही है। हाँ जी। जी सर। कंपनीज जो हैं वो पता क्या करती हैं, उनके यहाँ कुछ मेयारात अलग अलग हैं, और मोस्टली कंपनीज जो हैं वो जिस वक्त पक जाता है, उतारने का वक्त था, उसी वक्त वो खरीदती हैं, वो बहुत पहले नहीं खरीदती। या फिर वो ये होता है कि बाज़ औक़ात जो कंपनीज के साथ उनका पहले से ही तयशुदा अमर, हमारे यहाँ जो कंपनी ना, ये सरमायादाराना सिस्टम है, इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग कंपनियों के साथ रब्ता कर रहे होते हैं और कंपनियां भी जो हैं वो नखरे दिखा रही होती हैं, क्योंकि उनके पास और बहुत सारे लोग होते हैं जो चीज़ें पहुंचाने वाले हैं। तो उसकी वजह से ना कंपनीज इस्तेहसाल करती हैं लोगों का, जिम्मेदारों का। आप देखें कि गन्ना खरीद लिया जाता है, उस वक्त खरीदा जाता है कि लोग जो है वो गन्ना लेकर वहां पहुंचे हुए होते हैं, और वो पैसे भी नहीं देते कंपनियों वाले। यानी शुगर माफिया जो है वो किस तरह इस्तेहसाल करता है कि वो पेमेंट भी बाद में करता है, बहुत देर बाद, और बड़ा नुकसान करता है जिम्मेदार का। तो इसी तरह दीगर जितनी भी कंपनियां हैं ना, वो बहुत ज्यादा तकल्लुफ नहीं करती। बाज़ औक़ात अगर बहुत अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो पहले से ही जमीन जो है वो ले लेती हैं ठेके पे, और उस पे काम करती हैं, ये करवाती हैं। और बाज़ औक़ात वो अपनी ही जमीन पे बहुत सारे ऐसे सिस्टम जो हैं उनके होते हैं, वल्लाहु आलम। हाँ जी। बहरहाल मकसद ये है कि किसी को नुकसान नहीं देना चाहिए, और नुकसान के अंदेशों से हर एक को बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि हम ये कहें कि जो जिम्मेदार है उसके उसको फिर अंदेशा है कि वो ज्यादा नुकसान होगा, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है, रिज्क जो लिखा हुआ है ये अल्लाह ताला ने इसके लिए जो मुनासिब है वो उसको देना है। पढ़े आगे। وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشدد. رواه الخمسة إلى النساء وصححه ابن حبان الحاكم. जज़ाकल्लाह। ये भी वही चीज़ है, इसमें जाहिर बात है कि पहले जो चीज़ें जर्दी माइल होती हैं उनको उस तरफ बयान कर दिया उस रिवायत के अंदर, और जो चीज़ें दूसरे कलर्स में जाती हैं, जैसे अंगूर हैं, काले अंगूर हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमा दिया है कि अंगूर को स्याह होने से पहले और दाने को सख्त होने से पहले फरोख्त करने से मना कर दिया है। तो ये वही बात है, ठीक है। रवाहुल खमसतु इल्ला निसाई व सहीह इब्न हिब्बान वल हाकिम। जी। रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे इन हदीसों का, जी। जो हदीसें बड़ी हैं, इसका फैसला नहीं कर पा रहे। इन हदीसों के जरिए इसके अल्लाह। नतीजे पे नहीं। असल में देखें, आपका जो सवाल है ना वो बड़ा अहम है, मैं इसलिए उस पर बात नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ मशवरा कर लूँ किसी चले सर, हाँ। हाँ बुजुर्ग आलिम दीन से, कि जब अब हम इन अहादीस की रोज से देखें तो फिर तो कटाई पहले ही हो जाया करती है, तो उसका क्या करेंगे। हाँ जी। तो ज़ाहिर अभी नजर सकता है कि जो लेटेस्ट रिसर्च हो गई है उस पे ये शायद बेहतरी की तरफ जा रहा है मामला।
شاید اس لیے کر رہے ہیں، نقصان تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے اگر اس کو پہلے حرام کی جائے۔ اور جس طرح آپ اجماع کرتے ہیں، اجماع بھی ہو سکتا ہے یہ، ایسا ہے؟ میں دیکھوں گا بھائی، آپ اس میں تھوڑا سا مجھے موقع دیں، ٹائم دیں، میں بات کروں گا پھر انشاءاللہ۔ چلیں پڑھیں، آگے پڑھیں۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع جوائح. اب دیکھیں، یہ تو فیصلہ کن حدیث ہے جناب، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو بیت من اخیکا ثمرن، اگر تو اپنے بھائی کے ہاتھ پھل فروخت کرے، فاصابتہ جائحۃ، اور اسے کوئی آفت یا مصیبت پہنچ جائے، فلا یحل لک، تو نہیں ہے حلال تیرے لیے، ان تأخذ منہ شیئا، کہ تو کچھ بھی وصول کرے اس سے، بما تأخذ مال اخیک بغیر حق، تو بغیر کسی حق کے اپنے بھائی سے کیسے، حق کے بغیر ہی کیسے مال لے سکتا ہے۔ رواہ مسلم وفی روایت اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بوضع الجوائح، تو مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفزدہ چیز کی قیمت نہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں، اس پہ تو کوئی عمل ہی نہیں کرتا، ہاں جی، کوئی بہت شاذ و نادر ہوگا جو اپنے مال کو یعنی ٹھیکے وغیرہ کو چھوڑ دے، یا جس کا نقصان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی جی آپ کا نقصان ہوا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، میں تو نہیں، میں تو ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے کہ زراعت کے اندر جو ہے وہ اصل ذمہ دار جو ہے وہ جو زمین کا مالک ہے وہ ہوتا ہے۔ تو باقی چیزوں میں بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول بندے کے یعنی مالک کا جو بنیادی مالک ہے اس کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ جیسے ہمارے سامنے ہے کہ جتنی بھی ہم نے روایات پڑھی ہیں اس میں یہی ہے کہ پھل جب تک پکے نہ اس وقت تک نہ بیچو، ہاں جی، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ مذکورہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے کہ اگر بعد میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی اصل جو مالک ہے زمین کا وہی ہے، جبکہ دیگر اشیاء میں یہ بات نہیں ہے۔ دیگر اشیاء میں یہ ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی چیز جب اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیا اور خرید و فروخت ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عقد کر لیا، اس کے بعد وہ جس کی تھی اس سے اگر اس کا نقصان ہوا ہے تو وہ پھر پہلا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک بنیادی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے تو وہ جس کے پاس موجود ہوگی وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، اور جو چیز ٹرانسفریبل نہیں ہے وہ اصل جو مالک ہے وہی اس کا زیادہ ذمہ دار ہے، دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، یا ہوگا بھی تو وہ اگر موقتاً ذمہ دار ہے تو پھر بھی جو زمان ہے یعنی ضمانت وغیرہ جو وہ ہے وہ اصل جو مالک ہے وہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، پڑھیں حدیث۔ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. جی، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من ابتاع نخلا، جس کسی نے کھجور کی
جس کسی نے کھجور کو خریدا، بعد ان تعبرا، اس کے بعد کہ اس کی پیوند کاری کی گئی، فثمرتها للبائع الذی باعها، تو فروخت کرنے والے کا ہی تو اس صورت میں پھل جو ہے وہ فروخت کرنے والے کے کا ہی ہے، الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ خریدار پھل کی شرط کر لے، ٹھیک ہے۔ تو تعبیر کرنے یا معبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیوند کاری، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بور جو ہے وہ بعض اوقات نر مادے کا جو ہے وہ آپس میں اس کو نر کا جو بور ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پھینکا جاتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس کے ذریعے جب یہ پیوند کاری جب ہو جاتی ہے، اس کے بعد صورت یہ ہے کہ وہ فروخت کرنے والے کے کا ہی پھل ہوگا، مگر یہ کہ اگر خریدار جو ہے وہ پھل کی شرط کر لے کہ یہ میرا ہوگا، تو اس صورت میں ایسا ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ سر اس کو تھوڑی سی اور سمجھائیے گا۔ اس اس شرط ہے لگانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ محنت جو ہے وہ معبر کرنے والے یعنی جس نے پہلے ساری محنت کی ہے نا، اسی کا ہی حق ہے۔ دیکھیں نیچے جو حدیث کی تفصیل ہے اس کو پڑھیے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کھجوروں کے درخت پیوند کاری کے عمل کے بعد فروخت کیے جائیں تو پھر پھل کا حقدار فروخت کرنے والا ہی ہوگا، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، اللہ کہ خریدار نے پھل کی بھی شرط لگائی ہو، اور اگر پیوند کاری کے عمل سے پہلے فروخت کیے گئے ہوں تو پھر پھل کا حقدار خریدار ہی ہوگا۔ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ خواہ پیوند کاری کا عمل ہو چکا ہو یا نہ، پھل کا حقدار صرف خریدار ہی ہوگا۔ مقصد یہ ہے نا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہے، جو خریدنے والا، باغ کو خریدنے والا ہے، وہ کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ کیا وہ پھل کو منڈی تک پہنچانے تک کا ذمہ دار ہے، یا پھل کی ساری قیمت کا بھی ذمہ دار ہے؟ تو یہ اس میں بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی فرق ہے کہ جب ایک شخص نے پورا سارا کام کر لیا ہے اور اس میں وہ پیوند کاری بھی کر چکا ہے، تو پھل تو اب پک چکا ہے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو پھر اصل قیمت اس کی ہے، نہ کہ اس کی جو کہ بعد میں خرید کر جو ہے وہ آگے صرف پہنچانے کی ذمہ داری نبھاتا ہے وہ۔ تو اس طرح ہے یہ چیز، نہیں سمجھ آئی؟ بند کری جو یہ تو پھل کے بھی سٹارٹ کی جی بات ہے، جب پھل اگ رہا ہوتا ہے، ابھی تو پھل نکلا ہی نہیں ہوتا، اس پہ تو منع کر دیا گیا کہ پھل آپ نے بیچنا نہیں ہے، اور پیوند کری تو بہت انیشیل سٹیج ہے، ہوں جب اوپر بہرحال منع کر دیا جب تو تک اس کی ظاہر بات ہے کہ پہلی روایات جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب تک پھل جو ہے وہ واضح نہ ہو جائے، سرخ نہ ہو جائے، زرد نہ ہو جائے یا سیاہ نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ پھل نہیں بیچ سکتے یا باغ نہیں بیچ سکتے، ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر خریدنا کس نے؟ تو یہاں پہ اس روایت سے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اس کو بعد میں بیچا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہمیں جو شبہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات جو بیچنا ہوتا ہے وہ صرف اس حد تک ہی ہے کہ وہ وہاں سے سامان کو اٹھائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں نا، وہ بعض اوقات اصل مالک جو ہے وہ سارا کام نہیں کر پاتا، اس نے آخر کسی کو آگے مقرر کیا ہوتا ہے کہ جو سامان اٹھا کے آگے لے کے جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس انداز سے وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اتنے پرسنٹ جو ہے وہ جتنا بھی ہوگا اس میں سے میرا ہوگا اور اتنے پرسنٹ تمہارا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مالک تو ہو سکتا ہے اور وہ مدبر بھی پیماند کاری بھی کر سکتا ہے، لیکن پھل کو اتارنا اور اتار کر آگے منڈی تک پہنچانا یا کسی کے ہاتھ میں بیچنا، یہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ سارے باغ کا پھل اتارے گا اور پھر آگے لے کر جائے گا۔ تو اس اندازے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ لے کہ میں اس سارے کا کام کروں گا اور پھر جو ہے وہ اس پھل کی اصل قیمت جو ہے وہ بھی وہ وصول کرے، تو یہ بات اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ خود ہی سارے کام نہ کر لے۔ تو مجھے سمجھ آئی ہے، سادہ لفظوں میں بتاؤں، اور یہ کہ ابھی پھل بیچا نہیں گیا،
ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، تو جس نے خریدنا ہے فیوچر میں اس کو پکنے کے بعد وہ اس پہ کوئی کام کرنا شروع کر دے پہلے سے ہی، ایسا ایسا ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ وہ نہیں ہے، وہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں جو کیا کہتے ہیں منڈیوں والے جو ہیں وہ مختلف چیزیں دیتے ہیں کہ یہ فصل ہماری ہے، بس آپ نے وہاں سے اٹھانی ہے اور یہاں پہ جمع کرانی ہے، یہ وہ بات آپ شاید کہہ رہے ہیں، نہیں ویسا نہیں ہے۔ واپس سر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اگر کسی اور کو آئی ہے تو نہیں آئی سر۔ ہوں، آپ کے ذہن میں وہ پچھلی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہے، ایسا ہی ہے؟ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ، آگے بڑھیں، آگے چلیں انشاءاللہ، اس پہ بھی بات مزید کر لیتے ہیں، اس کو میں تفصیلات دیکھ کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہاں جی پڑھیے۔ عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه وللبخاري من أسلف في شيء۔ اچھا سر میری نا ایک سجیشن ہے، جی۔ یہ جو اس کے یہ جو بک ہے نا ہماری، اس کے علاوہ بھی ہے دوسرے کسی اور ادارے کی ہے، اس میں بہت زیادہ تفصیل ہوتی ہے، شاید اس سے پڑھنے سے نا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس میں اس طرح کے سارے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں اس میں۔ اصل میں میرے سامنے ہیں وہ بھی چیزیں، جو مفصل کتابیں ہیں وہ بھی میرے سامنے ہیں، آپ کو میں نے کوشش کیا، مجھے شاید سمجھانا نہیں آ رہا، اس وجہ سے میں اس کو مزید جو ہے وہ کوئی بہتر انداز سے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، وہ بھی کتابیں میرے سامنے ہیں، اس لیے اس حوالے سے آپ بے فکر رہیں، پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں سر، ہو سکتا ہے ابھی ایک دفعہ میں نہیں سمجھ آتی نا، ہم بھی اس کو ایک دو بار پڑھیں، آپ کے لیکچر کو سنیں تو شاید سمجھ آ جائے۔ نہیں انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا آپ کے لیے کوئی جو ہے وہ بہتر اچھے انداز سے آپ کو بتا پاؤں، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن دوسری کتابیں بھی میرے پیش نظر ہیں، اس لیے باقیوں میں بھی یہی چیز ہے جو ابھی یہاں پہ مذکور ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال ایک الگ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ بالکل صحیح ہے، آپ نے چونکہ پچھلی حدیثیں پڑھی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس میں کوئی شرح وغیرہ نہیں لکھی یا اس میں تفصیلات واضح نہیں کی، اس بنیاد پہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے اور بجا ہے، تو اس میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس میں جو کمی ہے اس کو دور کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی پڑھیے۔ ابواب السلم والقرض والرہن، سلم، بے، سلف اور سلم یہ ایک ہی ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، اس میں یہ ہے کہ اہل عراق جو ہے وہاں وہ سلم کہتے تھے اور اہل حجاز اس کو سلف کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ سونا چاندی یا مروجہ سکہ پیشگی قیمت کی صورت میں دے کر ایک معلوم و متعین مدت تک چیز لینے کا سودا طے کر لینا، بالفاظ دیگر گویا صاحب مال کو قیمت سپرد کر دی اور بے سلم کر دی، تو یہ ہے اصل میں بے سلم۔ اور قرض کو ہم جانتے ہیں کہ قرض کیا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص کسی سے کوئی چیز لیتا ہے، ادھار لینا، ٹھیک ہے؟ اور رہن جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ جس کے رہن یہ ہے کہ جس کے پاس چیز رکھی گئی ہے اسے مرتہن کہتے ہیں، اور اس عمل کو رہن کہتے ہیں، اور راہن وہ ہے کہ آپ کی رکھی ہوئی چیز جب آپ کی طرف پلٹ جائے گی تو وہ، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی آدمی سے قرض حاصل کرتے ہیں اور اس قرض کے بدلے میں کوئی چیز اس کے پاس رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے اعتماد اور بھروسہ رہے کہ آپ اس کا قرض ادا کر دیں گے، جو ہی آپ اس کا قرض ادا کریں گے آپ کی رکھی ہوئی چیز آپ کی طرف واپس آ جائے گی، اس عمل کو رہن کہتے ہیں۔
آپ خود راہن کہلائیں گے، اور جس کے پاس چیز رکھی گئی ہے اسے مرتہن کہیں گے، اور رکھی گئی چیز مرہون اور رہین کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ مختلف قسم کی ایسی صورتیں ہیں جس میں کوئی چیز کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بیع سلم یا بیع سلف پڑھی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ سونا یا چاندی یا مربجہ سکہ پیشگی قیمت کی صورت میں دے کر ایک معلوم و متعین مدت تک کے لیے چیز لینے کا سودا طے کر لینا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے اور دوسری چیز ابھی موجود نہیں ہے۔ تو اسی طرح رہن میں بھی یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ آپ نے رکھ دی ہے، لیکن دوسری چیز جو ہے وہ آپ اس کے بدلے میں عوض میں لے رہے ہیں۔ تو قرض ہم سب کے علم میں ہے کہ کوئی انسان کسی سے، تو یہ ہے باب اس حوالے سے۔ ہاں جی، حدیث پڑھیں۔ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه وللبخاري من أسلف في شيء۔ جزاک اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قدیم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہم یسلفون فی الثمار السنۃ والسنتین، تو وہاں کے لوگ جو ہیں یعنی مدینہ والے وہ پھلوں میں سال اور 2 سال کی قیمت پیشگی ادا کر دیتے تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اسلف فی ثمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، جو شخص بیع سلف کرے اسے چاہیے کہ وہ بیع سلف اس طرح کرے کہ وزن بھی معلوم ہو اور پیمانہ بھی معلوم ہو اور جو وقت مقرر ہے وہ بھی معلوم ہو، متفق علیہ۔ وللبخاری من اسلف فی شیء، یہاں پہ جو بخاری کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز میں پیشگی دے، یعنی جو پہلے کوئی چیز دے تو وہ کیا کرے، وہ کیل بھی معلوم ہو، وزن بھی معلوم ہو اور اجل بھی معلوم ہو۔ تو یہ تینوں چیزوں میں یہ شرط ہے کسی بھی چیز کو جب آپ پیشگی کوئی چیز دیتے ہیں تو ہر ایک چیز جو وہ واضح ہونی چاہیے، وہ پیمائش ہو، وزن ہو اور مدت ہو، تو ہر ایک اعتبار سے سب کچھ واضح ہو جانا چاہیے، تبھی جو ہے وہ بیع ہو سکتی ہے، وگرنہ وہ جائز نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اگر میعاد مقرر نہ ہو تو پھر بیع سلم ناجائز ہے۔ تو یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اس کی اصل اس کی جو ہے اگر وقت جو ہے وہ مقرر نہیں ہے تو اندیشہ ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے اس کو جائز نہیں رکھا گیا۔ اچھا، میں نے ابھی جو تھوڑا سا وقفہ تھا اس میں میں نے کوشش کی ہے سمجھنے کی اور ایک عالم دین سے رابطہ بھی کیا ہے، اور اس میں آپ کے دونوں سوال جو ہیں وہ اس کے بارے میں نے وضاحت کی ہے، طلب کی ہے۔ اچھا، پہلے تو ایک ہمارے سامنے یہ چیز تھی، جو سوال تھا کہ دور حاضر میں اشیاء جو ہیں وہ بعض اوقات ابھی واضح نہیں ہوتی، یعنی ان کا کلر وغیرہ چینج نہیں ہوتا، تو ان کو اتار لیا جاتا ہے اور پھر ان کو پکایا جاتا ہے، اور مصنوعی طریقے سے ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پکنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اسٹور ہاؤس میں بھی رکھا جاتا ہے اور اس طرح دیگر۔ تو کیا یہ درست ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی دیر تک ہم انتظار کریں جب تک وہ زرد نہیں ہوتا یا سیاہ نہیں ہوتا یا سرخ نہیں ہوتا؟ تو مذکورہ سوال میں یہ بات ہے کہ وہ ویسا ہی ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب اس کو اتار لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیار شدہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو اتارا گیا ہے۔ تو جو حدیث کے اندر حکم ہے کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا تب تک جب تک کہ اس کی جو پکائی ہے وہ واضح نہ ہو جائے اور اس کے نقصان کا اندیشہ ختم نہ ہو جائے،
تو چونکہ سبز کلر کا جب ہو جاتا ہے یا قبل از وقت کسی چیز کو، کسی پھل کو اتارا جاتا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اب پک چکا ہے، یعنی درخت کے ساتھ کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے اس کو اس حالت میں بیچنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چونکہ علت بھی تھی کہ جب تک خطرہ نہ ہو، اگر اندیشہ ہو تو پھر تو اس کو نہیں بیچا جا سکتا، تو جب وہ اندیشہ ہی ختم ہو گیا کہ اب تو بالکل تیار ہے اور فوری طور پر اس کو پکایا بھی جا سکتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، تو وہ خدشہ بھی ختم ہو گیا، اور چونکہ وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب وہ پودے سے الگ بھی ہو جائے گا تو نقصان نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک سوال جو تھا جی سر، تھینک یو سر۔ جی، دوسرا جو آپ نے ہماری جو آخری حدیث تھی جس میں یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ من ابتاع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط المبتاع، کہ جس کسی نے کھجور کے درخت پہ بند کاری کے عمل کے بعد خریدے تو اس صورت میں پھل فروخت کرنے والے کے ہوں گے، الا یہ کہ خریدار پھل کی شرط کر لے۔ اس میں یہ ہے کہ جو باغات بیچے جاتے ہیں وہ دو طرح سے بیچے جاتے ہیں۔ ایک تو پھل بیچا جاتا ہے باغات کے اندر، جیسا کہ ہم نے مذکورہ پہلے پڑھا ہے کہ پھل جب تک نہیں پکے گا تب تک ہم اس کو نہیں بیچیں گے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پھل نہیں بیچا جاتا بلکہ صرف پودوں کو ہی بیچ دیا جاتا ہے، قبل از وقت بھی ابھی پھل وغیرہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اس طرح بیچا جاتا ہے جیسے زمین ٹھیکے پہ دی جاتی ہے، تو وہ باقاعدہ طور پر پورا جو پودے ہیں وہ ٹھیکے پہ دیے جاتے ہیں، یہ اس سے مختلف حکم ہے۔ تو جب پودے دیے جاتے ہیں، اس پودوں کو آپ کو پتا ہے کہ جب بعض اوقات پودا چھوٹا ہی ہوتا ہے، ابھی تک باقاعدہ طور پر وہ پورا نہیں ہوتا یا موسم بھی نہیں ہوتا، تو بعض اوقات اس کے ساتھ پھل لگ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پھل لگا ہوا ہے، یہ پھل جو ہے جو کہ اس نے اس کے اندر محنت وغیرہ نہیں کی، یا اس انداز سے پیوند کاری کرتے ہوئے کوئی پھل وغیرہ آ گیا ہے، تو وہ اصل مالک کا ہی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جو خریدنے والا ہے وہ اس کا ہے، حتیٰ کہ وہ خود کہہ دے کہ بھائی یہ جو میں نے آپ سے پودے خریدے ہیں اور اس وقت جو مال موجود ہے وہ میرا ہے، تو جب وہ پہلے سے یہ شرط لگا دے گا تو پھر ٹھیک ہوگا، وگرنہ جائز نہیں ہوگا، وہ اصل مالک کا ہی پھل ہوگا۔ بات سمجھ آئیے؟ جی سر، آگے بالکل سمجھ آ گئی۔ جی، تو یہ ہے دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے الحمدللہ یہ واضح ہو گئی ہیں، اور اس میں مقصد یہی ہے کہ کسی قسم کا کوئی کسی کو خدشہ نہ رہے اور دھوکے کا اندیشہ نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ نقصان کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اچھا معاملہ رکھا ہے، واضح کر دی ہے ہر چیز، یہاں تک کہ کوئی بات نہیں چھوڑے گی جس میں ہمارے لیے رہنمائی نہ ہو۔ چلیں اب آگے ہم حدیث پڑھیں گے۔ عبد الرحمن ابن ابزا، یہ آپ کے سامنے ہے حدیث اسکرین شیئر میں؟ جی سر ہے۔ پڑھیے۔ وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنبات الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي الرواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم الزرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري۔ جی، عبد الرحمن ابن ابزا اور عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قالا، وہ دونوں کہتے ہیں، کننا نصیب المغانم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمارے لیے حصہ ہوتا غنیمتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ہم غزوات میں شریک ہوتے تو ہمارے لیے جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ ہمارے نصیب میں ہوتا، ہم حصہ لیتے تھے۔ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاتٌ مِنْ أَنْبَاتِ الشَّامِ، تو کچھ
آتے ہمارے پاس نبتی شام کے نبتیوں میں سے، یہ ایک قوم کا نام انبات ہے یا نبتی ہے، ان کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ، تو ہم انہیں گندم، جو، وشعیری اور جو، والزبیبی اور منقع وغیرہ جو ہے، اور ایک روایت میں وزئی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ ہم زیتون جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ سلف کی بیع کر لیتے تھے، یعنی پیشگی رقم دے کر ایک مقررہ وقت تک بیع سلم کر لیتے تھے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک۔ قیلا، تو پوچھا گیا، اکان لہم زرعن، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، قالا، ان دونوں نے کہا، ما کننا نسألہم عن ذالک، ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، بہرحال ہم ان کو کچھ چیزیں دے دیتے، بعد میں ان سے لے لیتے۔ رواہ البخاری، اور اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک علاقے کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے علاقے کے ساتھ بعض چیزیں جو ہیں وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں، کہ ایک چیز جو ہے وہ ان کے پاس اس موسم کی ہے، دوسرے کے پاس دوسرے موسم کی ہے، تو وہ آپس میں ادھار کے اندر یہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کا تبادلہ کر لیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ سے یہ بھی منقول ہے، ٹھیک ہے۔ امبات جمع ہے نبتن یا نبیت، ان کی مراد شام کے قریب آباد وہ لوگ ہیں جو عرب تھے مگر اجمیوں میں شامل ہو گئے، ان کا نسب اور زبانیں خراب ہو گئیں۔ یہ اس نام سے اس لیے مشہور ہوئے کیونکہ یہ زمین سے پانی نکالنے کے بہت ماہر تھے، اور امبات نکال کر کوئی چیز حاصل کرنے کو ہی کہتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نبیت یا نبایوت کی اولاد سے ہونے کے باعث امبات کہلائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیع سلم کے وقت جو ہے وہ مسلم فی اور مسلم الیہ کے پاس ہونا شرط نہیں، یعنی جیسے جسے پیشگی قیمت دی جا رہی ہے اس کے پاس بیع کے وقت اس جنس کا موجود ہونا ضروری نہیں جس کی بیع ہو رہی ہو، کیونکہ مذکورہ بالا حدیث میں دونوں صحابہ نے واضح طور پر سوال کے جواب میں کہا کہ ہم بیع سلم کرتے وقت یہ پوچھتے ہی نہیں تھے کہ کھیتی ان کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو جمہور علماء، امام مالک، امام شافعی نے یہی موقف اپنایا ہے کہ بیع سلم کے وقت جنس نہ بھی ہو تب بھی بیع درست ہوگی، تاہم یہ ضروری ہے کہ اختتام مدت پر اس چیز کا دستیاب ہونا ممکن ہو، جبکہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ بیع سلم کے معاہدے کے آغاز سے لے کر مدت معاہدہ کے اختتام تک وہ چیز دستیاب رہے، اس دوران کسی موقع پر بھی اس کا فقدان نہ ہو اور ملنا دشوار و محال نہ ہو۔ تو جمہور کا موقف راجح ہے۔ پہلے بھی ہم نے اس بات کو پڑھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ جی آگے پڑھیے۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى، رواه البخاري۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جس شخص نے لوگوں سے مال لیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو واپس ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے وہ قرض یعنی جو قرض لیا ہے وہ ضرور ادا فرما دے گا۔ ومن اخذها، اور جس نے وہ قرض لیا، یرید اتلافہا، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو نہیں ادا کروں گا، یعنی اس کو ضائع کرنے کا اس کے نیت ہی یہ ہے کہ اس کو ضائع کر دے گا، اتلفہ اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیں گے، یعنی اس مال کو اور اس کو ہلاک کر دیں گے، اس کا نقصان تو ہوگا۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا۔ تو یہ جب بھی انسان ادھار لیتا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت بڑی صاف اور کھری ہونی چاہیے، اور بلا وجہ قسمیں وغیرہ نہیں اٹھانی چاہیے، البتہ لکھنے کا حکم ہے۔ کوئی بھی چیز جو لی جاتی ہے یا دی جاتی ہے وہ خرید و فروخت کی صورت میں ہو یا قرض کی صورت میں ہو یا
رہن کی صورت میں ہو، ان تمام چیزوں کو لکھا جانا یہ شریعت کے بنیادی حکم احکام میں سے ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ زبانی کلامی چیزیں ہوں۔ تو اسی لیے رسید کا لینا، جب آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس رسید کو لینا یہ مناسب ہے شریعت کا اس بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت صاف صحیح ہونی چاہیے۔ اگر آپ ادھار لے رہے ہیں تو آپ کی نیت سے یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو واپس کرنا ہے، کیونکہ یہ جو قرض ہے یہ بہت بڑی امانت ہے، اور یہ کسی صورت میں بھی حقوق العباد میں سے یہ اس کی معافی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس کا ہر صورت میں واپس کرنے کا انسان کو رجحان ہونا چاہیے اور حکم ہونا چاہیے کہ یہ ہر صورت میں آپ اس کو وصول کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مدد بھی فرماتے ہیں جو واپس کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور جو شخص واپس کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا، اس کی نیت ہی یہ ہے کہ میں مال کے اوپر قبضہ کروں یا میں اس پر ظلم کروں یا اس کا مال جو ہے اس کا نقصان کروں، تو پھر وہ واقعی وہ خود بھی نقصان میں چلا جاتا ہے، اور جو چیز اس نے لی ہوتی ہے وہ بھی ضائع چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو شخص کسی سے کوئی مال لیتا ہے اور وہ اس کو اس طرح اس کے اوپر اسراف کر رہا ہے، اس کو ضائع کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ واپس کرنے کی شاید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں معاف فرما دے۔ یہ حقوق العباد ہیں، ان کا ادا کرنا اور ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بزم من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسية إلى ميسرة فبعث إليه فمبتنع أخرجه الحاكم والبقيه ورجاله ثقات۔ والبيهقي ورجاله ثقات۔ جی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں قلتو یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان فلانا قدم له بزن، کہ فلاں شخص، ان فلان کے فلاں شخص جو ہے قدیم لہو اس کا آیا ہے بزن کپڑا من الشام، شام سے، فلو بعثت الیہ فاخذت منہ ثوبین بنسیۃ الی میسرۃ، تو آپ کیوں نہیں بھیج دیتے اس کی طرف، فاخذت، تو آپ لے لیں اس سے دو کپڑے، بنسیۃ الی میسرۃ، کشادگی تک، جو ایک ادھار کی صورت میں آپ واپس کر دیں گے۔ فارسل الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی طرف بھیجا، فامتنع، مگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اخرجہ الحاکم والبیہقی ورجالہ ثقات۔ تو اللہ اکبر، اس حدیث کی روح سے کوئی چیز ادھار خریدنا جو ہے یہ جائز ہے، کہ کپڑے بیچنے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھار دینے سے انکار کر دیا، یہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، شاید ہی کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، کوئی مسلمان تو ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ تو بعض شارحین نے اس بنیاد پر لکھا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہودی تھا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، اس لیے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کپڑا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ ایسا ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اگر کسی سے کوئی چیز مانگتے تو لوگ تو صحابہ کرام تو اپنی جانیں اور مال جو ہے وہ پیش کر دیتے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہمارے سامنے چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز ادھار لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بعد میں اس میں واپس کرنے کا اگر اب نیت ہے تو وہ بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ادھار میں لے لیا کرتے تھے، اور وہ معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے موقع پر یہود سے بھی، کئی یہودیوں سے زریں بھی لیں، اور اسلحہ وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی لیں۔ تو ادھار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ادھار لیا جاتا ہے، لیکن نیت یہی ہونی چاہیے کہ اس کو واپس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔
جی پڑھیے آگے. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدار يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. جی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظہر یرکب بنفقتہ اذا کان مرہونا، کہ رہن رکھے ہوئے جانور پر مصارف و اخراجات کے بدلے میں سواری کی جا سکتی ہے. وَلَبَنُ الدَّرِّ یشرب بنفقتہ اذا کان مرہونا، اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ اخراجات کے بدلے میں پیا جا سکتا ہے. وعلی الذی یرکب ویشرب النفقۃ، بشرطے کہ وہ رہن ہو اور آدمی جو سواری کرتا ہے اور دودھ پیتا ہے اس کے اخراجات کا ذمہ دار بھی وہی ہے. اصل میں یہ ہے، ہم چونکہ پہلے رہن کی تعریف پڑھ چکے ہیں کہ انسان کوئی چیز کسی کے پاس رکھواتا ہے اور اس کے بدلے میں اس سے کوئی چیز لے لیتا ہے. جب وہ چیز ادھار جو لی ہوئی ہے وہ واپس کرتا ہے تو جو چیز رہن رکھی ہوئی ہے وہ واپس مل جاتی ہے. اب کسی شخص نے کسی سے روپے پیسے لیے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنا کوئی جانور وغیرہ اس کو دیا ہے. وہ جانور یا تو گھوڑا ہو سکتا ہے یا پھر یہ ہے کہ دودھ دینے والا کوئی جانور ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں اس حدیث میں جو واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس گھوڑے کو اس نے چارہ کھلایا اور اس بھینس کو بھی اس نے چارہ کھلایا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ گھوڑے کے اوپر سواری کرنی بھی اس کے لیے جائز ہے، اگرچہ وہ رہن ہے یعنی ملکیت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے اس کو چارہ کھلایا ہے اس لیے اس سے خدمت تو لے سکتا ہے. اسی طرح جو شخص کوئی بھینس وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز کس کو دیتا ہے، دودھ والے جانور جو ہے اس کے بدلے میں کوئی قرض لیتا ہے، تو جو چونکہ اس کو چارہ کھلا رہا ہے تو پھر اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے. الظہر پشت پر یرکب سواری کرنا بنفقتہ اذا کان مرہونا، اس نفقے کے بدلے میں ہے جب کہ وہ رہن میں ہو. وَلَبَنُ الدَّرِّ یشرب بنفقتہ اذا کان مرہونا، اور دودھ والا جانور جو ہے اس کا دودھ پیا جائے گا اس خرچے کے بدلے میں جو اس نے کیا ہے جب کہ وہ مرہون ہو یعنی رہن رکھا گیا ہو. وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ، ہاں یہ بھی یہاں ضروری ہے کہ چارہ ڈالنا اس کے ذمے ہو. یہ نہیں ہے کہ چارہ جو ہے وہ اسی کے ذمے ہو جس نے پیسے لیے ہوئے ہیں ادھار، یا جس نے کوئی چیز ادھار لی ہے وہ ساری ذمہ داری بھی وہ اٹھائے اور پھر جو ہے چیز بھی اس کے پاس ہے اور وہ سواری وغیرہ بھی اسی پر کر رہا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے. یہ نہیں درست. احباب ہمارا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں باقی پڑھیں گے. کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.